नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। किसी शायर ने कहा था, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बेटों को माएँ देता है। गुज़िश्ता शब दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पे आप सब ने एक माँ और उसकी 3 बेटियों को एक जवान लाश से लिपट के ज़ारों कतार रोते देखा। वो पुलिस पे भी बार बार हमला कर रही थीं, दुहाई दे रही थीं। उनका कहना ये था, उनका इल्ज़ाम ये था कि उनके 19 साला भाई जाहिद को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया है। वो ये कह रही थीं कि उनका अपने ही चचा गुलाम रसूल के साथ ज़रई ज़मीन का तनाज़ा था और गुलाम रसूल के दीना ताल्लुकात थे SHO शेखुपुरा राना आज़म के साथ। और ये पस मंज़र है इस पुलिस मुकाबले का। पुलिस ये कहती है कि 19 साला जाहिद एक आदी मुजरिम और डकैत था और उसे उसी के साथियों ने मार डाला। लेकिन अंग्रेजी ज़ुबान का मुहावरा है, ट्रूथ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, सच खुद ही बोलता है। जो हकायक हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो बड़े दर्दनाक हैं। एक नौजवान लड़के की मौत, एक बेटे और एक भाई की जो मौत है वो तो दर्दनाक है ही, वो तो ट्रेजेडी है ही, लेकिन उससे बढ़ के जो बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि अगर ये हकायक दुरुस्त हैं तो ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस, जिसमें बहुत शरीफुन नफ्स, बहुत से अच्छे ज़िम्मेदार और सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल अफसरान भी पाए जाते हैं, उसके रैंक एंड फाइल में मर्सनरीज यानी किराए के पेशावर कातिल भी हैं। हम समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जिनकी कमिटमेंट है लॉ एंड ऑर्डर के साथ, जो हसास हैं इस मामले में, उन्हें इसका नोटिस लेना चाहिए। एंड दिस इज़ अ फिट केस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, इसकी तहकीक करनी चाहिए। अब से चंद लम्हे पहले मैंने मकतूल जाहिद की बहन सादिया से बात की। बीबी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बीबी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादिया अयूब है। बीबी आपने कितनी जमातें, आप पढ़ी लिखी हैं, कितनी जमातें की आपने? जी मैंने FA किया हुआ है। बीबी कल हमने आपको टेलीविजन की स्क्रीन पे ज़ारों कतार रोते देखा। मकदूल जाहिद के साथ आपका क्या रिश्ता था? वो मेरा मुझसे बड़ा भाई था। जाहिद कब से गुम था, घर से कब से गुम था? वो घर से तो मोटरसाइकिल सही करवाने के लिए गया था और हमें 2 दिन बाद खबर मिली थी कि हमारा भाई क्या खबर मिली थी? में है। हम जब कौन सा थाना था ये? जी हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने अपने भाई को देखा कि वो जेल में था, सदर थाना शेखपुरा। सदर थाना शेखपुरा में आपने अपने भाई जाहिद को देखा? जी मैंने खुद देखा कि वो जेल में बैठा हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा मारा था और उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो सादिया बीबी फिर क्या हुआ? हमने उनकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, तरले किए कि हमारे भाई का कोई जुर्म नहीं है, छोड़ दो, यतीम है। तो पहले कहता है अच्छा छोड़ दूंगा, जाओ बीबी यहाँ से। पहले उसने ऐसी बात की। फिर हम अगले दिन फिर गए, राना आज़म। तो सादिया बीबी ये किसने ये बात की? राना आज़म ने ये बात की? राना आज़म और आरफ साहब इंस्पेक्टर, इन दोनों ने। फिर इन्होंने पैसे किसने मांगे? हमने सुना आपसे पैसे आप कह रही है मांगे, किसने पैसे मांगे? जो राना आज़म है उसने और जो साहब इंस्पेक्टर है आरफ, इन दोनों ने मिलकर हमारे साथ 20 लाख की डिमांड की। हम गरीब लोग थे, 20 लाख नहीं दे सकते थे। हमने इनसे कहा कि हमसे हमारा घर ले लो, एक घर है वो हम दे देंगे, लेकिन हमारे भाई को कुछ मत कहना। पहले कहते हैं ठीक है, बाद में कहते हैं हमारे पास आपका कोई भाई नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हमें धक्के दिए, वहाँ हमें मारा, हमारे बाल खींचे, हमें टांगों के साथ मारा और फिर वहाँ से हमें जलील करके निकाला। तो भाई वहाँ नहीं था? जाहिद वहाँ नहीं था? नहीं था वहाँ, वो गाड़ी में बैठा हुआ था। तो उसने हमें देखा और उसने हमें ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। उसने आवाज़ें दी, सादिया सादिया जल्दी आओ, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं अपने भाई की तरफ दौड़ी, इन्होंने जल्दी से ड्राइव की और गाड़ी से मेरे भाई को लेके जल्दी से गायब हो गए और बेरहमी से मेरे भाई को पीटा। और भाई को ले जाने के बाद मैं थी, मेरी वालदा थी और एक मेरी बहन थी।
ہمیں مارا وہاں پر اور دھکے دے کے تھانے سے باہر نکالا. سعدیہ بی بی وہ کون سی گاڑی تھی؟ پولیس کی گاڑی تھی کہ پرائیویٹ گاڑی تھی جس میں زاہد کو بٹھایا تھا؟ گاڑی پرائیویٹ تھی لیکن جو پولیس والے تھے وہ وردی میں تھے. ایک لیڈ کا بھی تھا پولیس والا. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا سعدیہ بی بی؟ وہ ہمارے بھائی کو لے گئے. ہم نے پھر بھی انہوں نے ہمیں دھکے دے کے باہر نکالا. ہم نے پھر بھی ان کے پاؤں پکڑے کہ ہمارا بھائی دے دو. وہ تو کام کرتا ہے, بڑی مشکل سے ہمارا گزارا کرتا ہے. ہم تو پہلے سے یتیم ہے, ہمارا گھر کون چلائے گا. انہوں نے کہا بی بی دفع ہو جاؤ, یہاں سے کچھ کرتے ہیں. اور اگلے دن انہوں نے ہمارے بھائی کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا. اور پھر ہمیں اطلاع بھی نہیں دی. آپ کو کیسے پتہ چلا اپنے بھائی کی موت کا کیسے پتہ چلا بھائی کی موت کا؟ صدر تھانہ مریدکے میں یہ اطلاع آئی تھی اور وہاں سے ایک آدمی ہمارے گاؤں گیا تھا, اس نے یہ خبر دی تھی ہمیں کہ آپ کے بھائی کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے اور آپ اس کی ڈیڈ باڈی جا کے لے لیں. پھر کہ کل پولیس آپ کے گھر ڈیڈ باڈی لینے کیوں آئی تھی؟ کل رات کو بھی پولیس آ گئی تھی آپ کے گھر میں, وہ کیوں آئی تھی؟ تقریباً 150 پولیس والا تھا وہاں اور وہ ہم سے ہمارے بھائی کی لاش چھینتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نے دفن کر کے جانا ہے اسے. وہ ہمارے بھائی کو پتہ نہیں کیوں ہم سے چھیننا چاہتے تھے. قتل کرنے کے بعد بھی انہوں نے ہم سے ہمارا بھائی چھیننا چاہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا سعدیہ بی بی؟ ہم نے انہیں بھائی نہیں دیا کیونکہ ہم نے کہا ہمارا تو کچھ بچے ہی نہیں. بھائی تھا وہ بھی لے لیا, اب ہماری جان ہے وہ بھی لے لو چاہے. ہم نے بھائی نہیں دینا. اتنی دیر میں وہاں میڈیا والے پہنچ گئے. ان کی وجہ سے ہم رات کو اپنے بھائی کو دفن بھی نہیں کر سکے. پھر پوسٹ مارٹم ہوا؟ جی, پوسٹ مارٹم وہ نہیں کروانے دیتے تھے. جب ہم ہاسپٹل بھائی کے پاس پہنچے, ادھر سے ہم نے دیکھا, کسی سے پوچھا, ہم نے اپنے بھائی کو پہچانا. ہم ادھر گاڑی کے پاس گئے, ہمیں دھکے دے کے وہاں سے نکالا. ہم پھر بھی جب ہم نے اپنے بھائی کو دیکھا ہم سے صبر نہیں ہوا, ہم پھر بھی آگے کی طرف بھاگے. انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کرنا شروع کیا. پھر ہم نے بھی ان کے اوپر ہاتھ چلانا شروع کیا. پھر اتنی دیر میں وہاں میڈیا پہنچ گئے تھے اور پھر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. لیکن جب میڈیا والے سارے چلے گئے پھر انہوں نے ہمیں مارا, وہاں پر بڑی بے رحمی سے مارا. تو اب آپ کے بھائی کی پوسٹ مارٹم ہو گیا, اب لاش اب دفن ہو گئی ہے لاش؟ جی, آج ہم نے دفن کی ہے. وہ بھی میڈیا والے ساتھ تھے اس وجہ سے. اگر پولیس والے ہوتے تو شاید ہمارا بھائی دفن بھی نہ ہو پاتا. کیا پولیس کے کسی بڑے افسر نے, آئی جی پی صاحب نے یا چیف منسٹر کے دفتر نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, ہمارے ساتھ کوئی کسی نے رابطہ نہیں کیا. بلکہ جو رانا اعظم ایس ایچ او ہے وہ پہلے تھانہ صدر مریدکے میں تھا. جب 2010 میں میرے بڑے بھائی کے اوپر الزام آیا تھا قتل کا, تایازاد کا قتل کا الزام میرے بڑے بھائی کے اوپر آیا تھا اور اس وجہ سے میری ماں کو بھی اریسٹ کر لیا گیا تھا اور وہ 3 ماہ قید میں رہی. اس کے بعد وہ آئی اور پھر بعد میں یہ زاہد کو پکڑ لیا جب اس کی عمر 13 یا 14 سال تھی زیادہ سے زیادہ. سعدیہ, زاہد کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ زاہد کی عمر ابھی 1996 میں اس کی پیدائش ہے, ڈیٹ آف برتھ. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. 19 برس. سعدیہ بھی یہ بتائیں کہ رانا اعظم جو ایس ایچ او ہے اور آپ کا جو چاچا غلام رسول ہے, ان کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ جی, بہت گہرا تعلق ہے. یہ رانا اعظم ہمارے گاؤں جاتا ہے, ہمارے تائی کے گھر جاتا ہے, ان کے گھر سے کھانے کھاتا ہے, ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے. بلکہ ان کے گھر میں جاتا ہے, ان کی چھت پہ جائے گا, کبھی مسکرائے گا, کبھی کچھ کرے گا, اور اگر ہم سامنے آئے تو ہمارے اوپر ظلم کرے گا انہیں دکھانے کے لیے. اسی وجہ سے تو یہ کتنے سال سے دونوں, یہ غلام رسول اور یہ اعظم کتنے سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تقریباً یہ 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. جی سعدیہ بی بی, اب آپ کیا کریں گے؟ بھائی آپ کا چلا گیا, اب آپ انصاف کیسے حاصل کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ ہم انصاف ہر حال میں حاصل کریں گے. اگر ہمیں کوئی انصاف نہیں دے گا تو ہم اپنے آپ کو آگ لگا کے مر جائیں گے. ہمارے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. پھر جب بھائی نہیں رہا تو پھر ہم جی کر کیا کریں گے؟
سعدیہ بی بی، ہمیں بہت افسوس ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز اور آپ کا جو پیغام ہے وہ چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تک پہنچے. ہمیں اسٹوڈیو میں آنے کا لاہور میں بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ ہیں ارسلان بھٹی صاحب، دنیا نیوز لاہور کے بیورو چیف، جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ انویسٹیگیٹ انہوں نے کیا ہے. بھٹی صاحب، پولیس کیا کہتی ہے؟ اتنا یہ اندوناک واقعہ ہے، پولیس کا کلیم ہے کیا؟ جی، پولیس کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ جو بچہ ہے زاہد، جس کو یہ مارا گیا ہے، مبینہ پولیس مقابلے میں مارا ہے یا اس کے ساتھیوں نے مارا ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا. لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ ہارڈنڈ کرمنل تھا. اس کے خلاف ایف آئی آرز درج تھیں بہت ساری. اس میں کچھ ایف آئی آرز جو ہیں، ایک تو 2010 کی ایف آئی آر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ میرے ہاتھ میں ہے، جس کے اوپر اس کے چچا کے ساتھ، اس کے تایا کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا چل رہا تھا. 2 ایکڑ زمین ہے جس کی مالیت غالباً 50-60 لاکھ روپے اس وقت ہوگی. اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوئی ہے 2010 میں 500/2010. اس سے یہ واقعہ یہ جو ہے سارا یہ شروع ہوا ہے، یہ لڑائی شروع ہوئی ہے. اور بھٹی صاحب، اس کی عمر تو اس کی بہن کہتی ہے 19 برس ہے. آپ نے برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے؟ جی بالکل، یہ برتھ سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں ہے جی. اس کے مطابق جو ہے یہ 1996 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے زاہد کی. اور اس کے بعد یہ جی کہ یہ اس کی عمر اس وقت بنتی ہے 19 سال کے قریب. اور اس کے مزے کی بات اس میں سب سے یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایف آئی آر 2010 میں تو بھٹی صاحب یہ 14 برس کا ہوگا. جی بالکل، 2010 میں تو یہ 14 برس کا ہوگا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ 14 برس اس کی عمر تھی. اور اس وقت اس پہ یہ پہلا مرڈر کیس جو ہے یہ بنایا گیا ہے کہ اس نے اپنے تایا زاد کو جو ہے قتل کیا ہے. جبکہ یہ 23 دن کے بعد ہی اسی ایف آئی آر میں، اسی کیس میں 23 دن کے بعد یہ جیل سے چھوٹ گیا بے گناہ ہونے کی وجہ سے. اور اس کے 5 سال بعد یہ بالکل اس بچے کے اوپر کوئی کیس نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا. لیکن یکا یک 2015 میں یہ لسٹ ہے میرے پاس ایک ایف آئی آرز کی، اس کی کاپیاں بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا. اس لسٹ کے مطابق 12 ایف آئی آرز 2015 میں جو ہیں وہ یکمشت جو ہے کچھ وقفے کے بعد، 15 دن کے بعد، کوئی 20 دن کے بعد جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں. تھانہ صدر صفدرآباد میں، تھانہ صدر شیخو پورہ میں. یہ 2 ہی تھانے ہیں جو، جبکہ یہ رہائشی ہے مریدکے کا. اب یہ وہاں جا کے اگر ڈکیتیاں کرتا تھا تو یہ تو پولیس بہتر بتا سکتی ہے. لیکن جو ایف آئی آر درج کی گئی 2010 کی پہلی ایف آئی آر، جب اس کی عمر جس طرح آپ نے بتایا جی کہ 14 سال، یہ برتھ سرٹیفکیٹ اس کا گواہ ہے کہ 1996 میں اس کی عمر، 1996 میں اس کی پیدائش ہے. بھٹی صاحب، یہ جو 2015 کی ایف آئی آرز ہیں، ان کا سلسلہ کتنے مہینے پہلے شروع ہوا؟ اس وقت ہم نومبر میں ہیں. یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ تقریباً جی گزشتہ 6 ماہ کے دوران جو ہے 12 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں. تمام کے اندر دفعات جو ہیں وہ 392 لگائی گئی ہے جو ڈکیتی کی ہے. اس میں ایک ایف آئی آر ہے 390/15 جس میں دفعہ لگی ہے 302/392، جس کے اندر یہ لڑکا مارا بھی گیا. یہ خانقاہ ڈوگرہ میں جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے. اور مزے کی بات جی بھٹی صاحب، لیکن ایف آئی آر تو کمپلیننٹ کرتا ہے نا، تو کیا کمپلیننٹ سے اس کے نام پہ ایف آئی آر کیا ہے یا ضمنیوں میں اس کا نام ڈالا ہے پولیس نے؟ جی کچھ ایف آئی آرز میں جو ہے اس میں ان کا نام دیا گیا ہے. کوئی 1-2 ایف آئی آر ایسی میں نے دیکھی، میری نظر سے گزری ہیں، ابھی ساری میں نہیں دیکھ سکا جلدی میں. لیکن میں نے جتنی دیکھی ہیں ابھی تک، ان میں 12 میں سے جو ہے نا 3 کے اندر جو ہے اس کا ڈائریکٹ نام آیا ہے. لیکن جو باقی ایف آئی آرز ہے تمام کے اندر جو ہے ضمنیوں میں، چونکہ ضمنی تو کرتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ آپ کا نام بھی ڈال سکتا ہے، وہ میرا نام بھی ڈال سکتا ہے اس کے اندر. ضمنیوں میں اس کا نام ایڈ کیا گیا ہے زاہد کا. اس کے بعد اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ باقاعدہ ہارڈنڈ کرمنل تھا اور یہ ڈکیتیاں کرتا تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکا اپنا کورس سے کرتا تھا. یہ ٹیکنیکل کورسز نے کرنے کے بعد یہ فیکٹری میں فیصل آباد میں ملازم ہے. اور یہ ان دنوں میں چھٹیوں میں آیا ہوا تھا اپنے گھر مرید کے، جہاں سے اس کو جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے. باقاعدہ پولیس نے، اس کی بہن نے بھی یہی ہمیں بتایا ہے کہ پولیس والوں نے اٹھا کر اس کو یہاں سے لے کے گئے ہیں تھانہ صدر شیخو پورہ میں. جو پرانا ان کے تایا جو ہے ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، غلام رسول ان کا نام بتایا ہے، بچیوں نے تایا ہے ان کا. وہ ان کا دوست ہے رانا اعظم جو ہے ایس ایچ او تھانہ صدر شیخو پورہ. ان سے ان کا پرانی لیک سلیک ہے، پرانی یاد اللہ ہے. ظاہر ہے کوئی دوستی بھی نبھائی گئی ہوگی اس کے اندر ضرور. جی بٹ بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ رہنے والا اگر وہ فیکٹری میں کام کر رہا تھا فیصل آباد میں، تو یہ وارداتوں اور ایف آئی آریں ساری مریدکے اور شیخو پورہ میں ہوئی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہی حیران کن بات ہے اس سارے کیس میں، جس سے پولیس کا کردار تھوڑا سا ضرور ڈوبیس ہوتا ہے کہ یہ تمام جتنی، یہ بھی جو ایف آئی آر جو بڑی تھانہ صدر شیخو پورہ کی جو ایف آئی آر ہے، یہ بھی آپ دیکھیں مریدکے کی، یہ مریدکے کی ایف آئی آر ہے جو 2010 میں ہوئی ہے. چلے وہ تو وہاں پہ رہنے والا تھا، مان لیا کہ جی وہاں پہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا حرکت کی ہو. لیکن تمام باقی ایف آئی آر جو ہیں وہ صفدرآباد تھانے کی ہیں اور شیخو پورہ صدر تھانے کی ہیں، جہاں پہ
رانا اعظم جو ہے وہ پوری طرح وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کا سر رسوخ رکھتا ہے. اور یہ پولیس یہ نہیں مانتی کہ یہ ان کی کسٹڈی میں تھا, زاہد مقتول ان کی کسٹڈی میں تھا, پولیس نہیں مانتی؟ نہیں جی, پولیس نے نہیں مانا ہے. میری ڈی پی او شیخو پورہ سے بات ہوئی, سہیل چٹھا سے میری گزشتہ رات ان سے بڑی لمبی اس پہ تفصیلاً بحث ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں تھا, یہ شیخو پورہ سے ادھر وارداتیں کرتا تھا اور اس کے بعد واپس چلا جاتا تھا. اور موقع سے ایک انہوں نے موٹر سائیکل بھی برآمد کی ہے جو 3 روز قبل اس کے اوپر ڈکیتی کی گئی تھی اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل غائب تھی. وہ موٹر سائیکل خان کا ڈوگرا جہاں پہ یہ لڑکا جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے یا اس کو مارا گیا ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ وہ آپس میں ہی ان کی وہاں پہ جو ہاتھا پائی ہوئی ہے, کچھ لوگوں کو یہ لوٹ رہے تھے ناکا لگا کے. خان کا ڈوگرا شیخو پورہ کے پاس ایک چھوٹا قصبہ ہے, وہاں پہ یہ ناکا لگا کر بتایا گیا پولیس کے مطابق کہ جی یہ لوٹ رہے تھے. اور اس لوٹ مار میں جو دوسری پارٹی تھی, ایک لڑکے نے وہاں پہ فائرنگ کی, جو اس کے ساتھ 2 لڑکے تھے, انہوں نے فائرنگ کی, جوابی فائرنگ کراس فائر کے اندر اس کو صرف گولی لگی اور باقی کسی کو بھی وہاں خراش تک نہیں آئی اور باقی سارے چلے گئے. اور صرف یہی وہاں پہ جو ہے زخمی حالت میں ان کو ملا, جب پولیس پہنچی تو یہ دم توڑ چکا تھا. جی تو اس کی ہلاکت کے لیے پولیس نے کوئی اریسٹ کیے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کو مارا ہے؟ نہیں جی, ابھی تک تو کوئی ایسا انہوں نے پولیس نے ایکشن نہیں لیا. پولیس تو ظاہر ہے کہ ان کی فائل جو ہے انہوں نے جو کھولی ہوئی تھی وہ ساری اس پہ ڈال دی گئی ہے. وہ ڈالنے کے بعد اس کو ظاہر ہے ان کو نے تو سکھ کا سانس لیا ہوگا جی کہ ہم نے فائل بند کی ہے, بڑی فائل, چونکہ اس کے اوپر جو ایس ایچ او جو وہاں کا ہے. آخری سوال میرا بتا دیں بھٹی صاحب کہ کیا اس علاقے میں پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اس علاقے میں شیخو پورہ مریدکے میں؟ جی مجھے حیران کن ریکارڈ پتا چلا ہے جی, وہاں پہ میں نے مقامی لوگوں سے بھی بات کی ہے تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تقریباً پچھلے 3 سے 6 ماہ کے دوران جو ہیں تقریباً 70 سے زائد پولیس مقابلے ایسے ہوئے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ تو نہیں مل سکا, لیکن لوگوں نے یہ کہا جی کہ پولیس مقابلہ ہوا, لوگ مار دیے انہوں نے, وہ ملزم تھے یا نہیں تھے. لیکن مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ کسی ایک کی بھی جوڈیشل انکوائری ابھی تک سامنے نہیں آئی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس معاملے میں جو زاہد والا معاملہ ہے اس میں جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے, وزیر اعلیٰ کو ضرور اس کا نوٹس لینا چاہیے. بھٹی صاحب بہت شکریہ یہ ساری تحقیق کرنے کا اور ہمیں جوائن کرنے کا. ہمارے ساتھ تھے ارسلان رفیق بھٹی, بیورو چیف دنیا نیوز لاہور. ناظرین سب کچھ آپ نے سن لیا, دیکھ لیا. انگریزی کا محاورہ ہے ٹروتھ سپیکس فار اٹ سیلف, سچ خود ہی بولتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کی راک سالڈ کمٹمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز سے, اور مجھے شک ہے کہ پنجاب پولیس یہ حقائق ان تک پہنچنے ہی نہیں دے رہی. جب یہ حقائق جو ہم نے ڈسکرائب کیے ہیں شہباز شریف صاحب کے کانوں تک پہنچیں گے تو وہ یقیناً اس کا نوٹس لیں گے, اور یہی استدعا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کے ملٹری چیف جنرل راحیل شریف کے دورہ امریکہ کا جائزہ لیتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف امریکہ کا 5 روزہ دورہ مکمل کر چکے ہیں. امریکہ میں ان کی ملاقات نہ صرف ملٹری کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہوئی بلکہ CIA کے ہیڈ جان برینن کے ساتھ, سیکرٹری آف اسٹیٹ جناب جان کیری کے ساتھ, سیکرٹری ڈیفنس جناب ایش کارٹر کے ساتھ, اور اس کے علاوہ ان کی ملاقات وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور کانگریشنل لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہوئی. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جنرل راحیل شریف کا یہ دورہ طے پایا تھا جولائی کے آخر میں اگست میں, تو اس کا تمام تر فوکس افغان طالبان کے ساتھ نیگوسیشن اور افغان انٹیلیجنس NDS کے عدم تعاون پہ تھا. لیکن جب جنرل راحیل شریف امریکہ پہنچے تو اس وقت پیرس پہ دہشت گردی کا واقعہ ہو چکا تھا جس کی ذمہ داری داعش نے لی تھی. جنرل راحیل شریف کے اس دورے میں کیا نکلا, اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا ایک ہم جائزہ لیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں وجاہت خان صاحب, چیف کورسپونڈنٹ فار نیشنل سیکورٹی دنیا نیوز. ویری وارم ویلکم ٹو یو وجاہت. تھینک یو ڈاک, گڈ ٹو بی ہیئر. وجاہت آپ کا بڑا کلوز انٹریکشن ہوتا ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں سینئر افسران کے ساتھ, اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے دیکھا آپ کے ٹویٹس جو ہیں جو ہم اس کو فالو کر رہے تھے وہ بڑے آپٹیمسٹک تھے اس دورے کے بارے میں, جبکہ سرل المیڈا جو پاکستان کے بڑے ایک ریسپیکٹڈ کالمنسٹ ہیں, اور اسی طرح امریکہ سے مائیکل کوگلمن جو ہیں, انہوں نے بڑے ڈس اپوائنٹنگ قسم کے ٹویٹس کیے ہیں. یہ لکھا ہے انہوں نے کہا جی اس میں سے کچھ نہیں نکلا, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. میرا خیال ہے وداؤٹ اینی ڈسرسپیکٹ ٹو سرل اینڈ مائیکل, میں اسے ذرا لمبے زاویے سے دیکھتا ہوں, آئزن ہاوا اور ایوب خان کے زاویے سے دیکھتا ہوں. دیکھیں یہ ان دونوں یہ جو ممالک ہیں
اس میں پینٹاگون اور GHQ کی ریلیشنشپ کل پرسوں نہیں پیدا ہوئی. وہ جنرل راحیل شریف پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے 40-50 سال پرانے تعلقات ہیں. they have known each other for a while. تو اگر آپ اسے سمجھیں کہ یہ کوئی مطلب گروسری شاپنگ ٹرپ ہے کہ یار میں انڈے بھی لے آنا تو 2-4 F-18 بھی لے آنا, اچھا F-18 نہیں ملیں تو F-16 لے آنا, یہ آئی ڈونٹ تھنک ہمارے آرمی چیف کا کام ہے. تو شاید یہ جو ہیں دو جو صاحب ہیں شاید اس ٹرانزیکشنل جو ایک بن چکی ہے ڈاکٹر صاحب شاید اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں. میں اسے ایک بگ پکچر سے دیکھتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بگ پکچر ہے, جب وہ پہنچے وہاں پہ تو پیرس میں داعش کا حملہ ہو چکا تھا, جب گئے تھے تو تمام فوکس افغانستان کے حوالے سے تھا, اس میں کیا تبدیلی آئی ہے ممکنہ؟ دیکھیں جو پاکستانی جو عسکری لیڈرشپ ہے اس کی جو ملٹری ڈپلومسی جسے ایک جنرل صاحب اگریسو ملٹری ڈپلومسی کہتے ہیں, پہلے تو ہم سمجھیں کہ یہ کرتے کیوں ہیں. وہ کرتے اس لیے ہیں کہ جدھر پاکستانی فورن ڈپلومسی میں جو سویلین ڈپلومسی ہے ادھر اس میں جب ویکیوم آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنا کیس بہتر بنا سکتے ہیں. اور وہ شاید صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ اس ملک میں سول ملٹری ڈیوائیڈز ہیں. اب ایک جرنیل ہی جرنیلی کے کام اور بات چیت زیادہ شاید بہتر کر سکے. اب آپ نے سول ملٹری ڈیوائیڈ کا چونکہ ذکر کر دیا, اتنی جو ہائی پروفائل میٹنگز ہیں کہ جو بائیڈن سے ملاقات ہونا, سیکرٹری آف اسٹیٹ سے بھی ملاقات ہونا, اور پھر کانگریشنل لیڈرشپ سے ہونا, اگر انڈیا کا ملٹری چیف جائے اس کی نہیں ہوتی. اور یہاں آپ نے دیکھا کہ کچھ اس کے بارے میں پریشانی بھی رہی ہے, سوشل میڈیا میں بڑی بحث بھی رہی ہے, بلکہ بڑی کیمپین چلی ہے ان کے خلاف. تو کیا یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں اتنی ہائی پروفائل میٹنگز کی؟ دیکھیں ایک تو ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا تھا جب جنرل صاحب پچھلی بار گئے تھے. یہ ماننے والی بات ہے کہ اس بار اتنی ہائپ نہیں تھی. اس بار شاید انہیں اتنے میڈل نہیں ملے جو پچھلی بار ملے تھے. اس بار انہیں جو میڈیا کوریج ملی وہ بھی میوٹڈ تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیٹس کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. مگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی پوزیشن لوکلی کیسے چینج ہوئی ہے اور امریکہ کی پوزیشن اور انٹرسٹ کیسے چینج ہوئے ہیں. آپ نے ابھی اوپننگ میں کہا تھا یار پیرس آ گیا ہے, آئیسس آ گیا, ایک نئی انیمی آ گیا ہے. پچھلے دنوں میں جنرل صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ ٹور کیا تھا لندن کا. ادھر اٹ واز ویری کلیئر کہ پاکستان از ناٹ جسٹ ورڈ اباؤٹ طالبان, پاکستان اب آئیسس کو بھی دیکھ رہا ہے اور ویری کلیئرلی دیکھ رہا ہے. اور جنرل صاحب کی جو ٹویٹس آئی ہیں, کئی مہینے پہلے جنرل راحیل شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس وقت بھی امریکہ میں تھے غالباً, انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان پہ داعش کا سایہ نہیں پڑنے دیں گے. جی ہاں, اور اس کو اگر آپ بگ پکچر میں پلے آؤٹ کریں, جو مری 1 جو ٹاکس ہوئی ہیں طالبان کے ساتھ, جو پاکستان نے افغانی جو رجیم ہے اسے جو ملایا ہے, تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو وارننگ جا رہی ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو, جس کو امریکی اسٹیبلشمنٹ سن رہا ہے, ہیٹ کر رہا ہے کہ یار ان کا زیادہ ہاتھ مڑوڑا نا طالبان کا تو یہ فیکشن کر جائیں گے اور سپلنٹر کر جائیں گے. یہ پاکستانی جرنیل یہ بات مہینوں سے کر رہے ہیں, ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. سو اگین جنرل صاحب کی 2-3 بگ پکچر جسے کہہ لیں آپ گولز تھے. ایک مری 2 کی بات کرنا, وہ بات ہوئی ہے, آپ نے اخباروں میں دیکھا ہے, اس کا فالو اپ آ گیا ہے. 2 یہ بلیک اینڈ وائٹ میں بتانا کہ ہمارے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ سیف ہیں, یہ بات بھی ہو چکی ہے مگر شاید یہ سامنے نہیں آ رہی. ایسی باتیں بعد میں آپ دیکھیں سامنے آئیں گی. ہمیں جو نیوکلیئر ڈیل کا جو ایک ڈرامہ چل رہا تھا پچھلے چند ہفتوں سے کہ یار پتہ نہیں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پہلے اس کو سیٹ اپ کریں گے اور جا کے نیوکلیئر ڈیل کا کیک جنرل راحیل شریف کاٹیں گے, ایسا کچھ نہیں ہوا. بیکاز اور جانے سے پہلے جو SPD چلے گئے اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن, دیکھیں وہی آپٹکس تھی نا. آخری دن آپ نے SPD کے نیوکلیئر جو کمانڈو ہیں جو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ کے نیوکلیئر ہتھیار کو, آخری دن ان کے ساتھ گزارا, فلائٹ پکڑی 12-13 گھنٹے کی, پہلا دن CIA کے ساتھ گزارا. کیا کہہ رہے ہیں آپ CIA کو کہ میں کدھر سے آ رہا ہوں؟ میں ادھر سے آ رہا ہوں جدھر میرے ہتھیار میرے نیوکلیئر ایسٹس سیف ہیں, تھینک یو ویری مچ, چائے پلاؤ مجھے. ٹھیک ہے. سو آل آف دس ہیز بن, یس ہم کہہ سکتے ہیں ایک آرگیومنٹ سرل کی, باقی لوگوں کی جنہوں نے بھی کی ہے صحیح ہے کہ یار اتنا پھوپھا نہیں تھا, اگر ہم وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں وہ اتنی وہ ایریل فائرنگ نہیں ہو رہی تھی. اگر آگے چلیں کہ کیا اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں ایز اے ریزلٹ آف دس ٹرپ کہ افغان انٹیلیجنس NDS سے پاکستان کو بہتر کوآپریشن ملے گی افغان ریکنسیلیشن کے لیے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ خود یہ ہمارے لیڈرشپ, اگر عسکری لیڈرشپ سے آپ بات کریں, وہ خود اعتراف کرتی ہے کہ ایک قصہ آپ کو میں چلنے سناتا ہوں اسی جواب کے اس کے. آپ اگر ایک بہت سینئر جنرل ہیں, وہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے فلانے سال میں, پچھلے سال میں بات کر رہا ہوں, مجھے سیٹرڈے کو چارج ملا
میں سنڈے کو میں نے مٹھائی کھائی اور منڈے کو دفتر جانے کی بجائے, اب نام لے لیتے ہیں, اپارا جانے کی بجائے میں کابل گیا. میں اپنے اسٹاف سے نہیں ملا, میں جا کے اشرف غنی کا میں نے جا کے ہاتھ ملایا کہ لیٹس ڈو دس. You know who I'm talking about. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود یہ آپ کی جرنیلوں کی کمٹمنٹ ہے. پھر جولائی میں جب این ڈی ایس نے ساری نیگوسیشن طالبان کے ساتھ بلو اپ کر دی, جب مری میں ہونے والا سیکنڈ راؤنڈ نہیں ہو سکا, جس کے اندر آبزرور سٹیٹس چائنا اور امریکہ دونوں کو تھا, تو اس کو پھر آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اگر کوآپریشن مل رہی ہے؟ نہیں, کوآپریشن تو دیکھیں آپ نے, آپ اگر پاکستان کے اس سے دیکھیں اور پھر افغانستان کے اس سے دیکھیں اور پھر طالبان کے اینگل سے دیکھیں, اس وقت طالبان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ٹرسٹ کرنے کی. پھر بھی انہوں نے پاکستان کو ٹرسٹ کیا. آپ نے سیز فائر ڈکلیئر کیا طالبان کے خلاف؟ نہیں. آپ نے ان کو مارنا بند کیا؟ نہیں. آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنی جو بھی آپ کی جو طلب کلامی ہوتی ہے کم کی؟ نہیں. پھر بھی پاکستان نے آپ کو آمنے سامنے بٹھایا. میرا کوشچن تو ادھر ہی رہ گیا نا کہ این ڈی ایس سے کیا اب آپ کو کوآپریشن ملے گی؟ اس وقت میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک افغانستان اپنا طریقہ کار, اپنا کوڈ آف کانڈکٹ, اپنا آپ نے انہیں ایک ایم او یو پریزنٹ کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, کارزائی زمانے کا ہیڈ ایک, کارزائی زمانے کی کنیکشنز, جب تک ان سب کو ایک بار پرے نہیں مارتا, پاکستان will probably not assist افغانستان in مری 2. مری 2 مفت میں نہیں ملے گا افغانستان کو. تھوڑا سا پیار محبت ہمارے ساتھ اور طالبان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور جو باقی ادھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں چائنا وغیرہ, ان کے ساتھ کرنی پڑے گی. تو جو آج سمنگ اب خبر چھپی ہے وہ یہ ہے کہ افغان ریکانسیلیشن بہت جلدی شروع ہونے والی ہے اور اس پہ بات چیت ہو گئی ہے. شاید اس لیے جو ٹیمپریچر ہے افغانستان کی پریزیڈنسی میں پچھلے دنوں سے ذرا کم ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ مہینہ ڈیڑھ پہلے آپ کے سی ای او جو ہیں ادھر کے کابل کے عبداللہ صاحب نے کہا تھا یہ ہمارے ہمسائے ہوں گے, ہمارے بھائی ہرگز نہیں ہیں. اس کا جو سینئر آپ کی عسکری لیڈرشپ ہے اس نے بائی دا وے جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا دیا تھا کہ عبداللہ جو بھی کہہ لے, 20-30 سال سے جو پاکستانیوں کا اور ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ عبداللہ کی کوئی سپیچ اسے دور نہیں کر سکتی. the people of Pakistan and the people of Afghanistan are conjoined twins. یہ آپ کی ملٹری کی اس وقت سٹیٹڈ پوزیشن ہے, یہی جا کے آپ نے ادھر امریکہ کو بتائی ہے اور شاید اس لیے پچھلے 5-6 دن سے سناٹا ہے کابل. اچھا ایک مجھے چیز بتائیں, آپ تو ملٹری کے جو ٹاپ آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بہت ٹریول کرتے ہیں, داعش کے حوالے سے ملٹری کا انٹرنل پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ یہ فینومینا کہاں سے پھیل رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں, کون اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں داعش کے بارے میں انٹرنلی تو ڈیٹا جو آیا ہے, کچھ ریسٹس ہوئے ہیں, یہ زیادہ ان کی مشہوری نہیں ہوئی, ہم بھی زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے, اتنا ہی کریں گے کہ کچھ ریسٹ ہوئے ہیں, الگ الگ صوبوں سے الگ الگ لوگ ریسٹ ہوئے ہیں, کچھ لوکل تھے اور کچھ لوکل نہیں تھے. لیٹس اینڈ اٹ دیر. مگر جو افغانستان کا جو ایک سوئل ہے جدھر داعش پلیس ہو رہا ہے, جن صوبوں میں, جن افغان صوبوں میں پلیس ہو رہا ہے, وہ صوبے انٹرسٹنگلی چائنا کے ساتھ لگتے ہیں, وہ صوبے انٹرسٹنگلی سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ لگتے ہیں جدھر روس کی 101st موٹرائز بریگیڈ ان کا انتظار کر رہی ہے. وجاہت خان صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہماری بحث دیکھی جنرل راحیل شریف صاحب کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نے جو شوگر پرائس اور شوگر کین پرائس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس پہ مارکیٹ کا رد عمل کیا ہے. آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. جیسا کہ آپ سن چکے ہیں, گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے خانوال ملتان موٹر وے کا افتتاح کرتے ہوئے کسان پیکج کے حوالے سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ شوگر مل اونرز کو چاہیے کہ وہ شوگر کین یعنی گنے کو 180 روپے فی من یعنی 40 کلو گرام کے 180 روپے دیں, اور صوبائی حکومتوں کو بھی انہوں نے یہی ہدایت دی. وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب فارمرز کی, کسانوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کسان پیکج کا حصہ ہے. تاہم سوال یہ ہے کہ اس سے کنزیومر کو, جو عوام ہے, وہ کس طرح سے متاثر ہوگی, شوگر مل ایسوسیشنز کا بزنس کس طرح سے متاثر ہوگا, اور پاکستان کی مارکیٹ کیا اس پہ افیکٹ ہوگا. اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے, میرے ساتھ ہیں اسکندر خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسیشن کے. لیکن خان صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے بات کروں, میں کچھ حقائق جو ہیں اپنے ویورز کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے سیٹ آف فیکٹس کا تعلق چینی کی قیمت سے ہے. اس وقت پاکستان میں چینی تقریباً 60-65 روپے کی ریٹیل پہ بک رہی ہے, جبکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اس کی قیمت اندازاً 45 روپے پر کلو ہے. بھارت میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 30 سے 32 روپے فی کلو ہے بھارتی روپے کے اندر. نومبر 2014 میں حکومت نے شوگر پہ 20% کسٹم ڈیوٹی لگائی. دسمبر 2014 میں حکومت نے 10 روپے فی کلو سبسڈی دی,
اور پھر جولائی 2015 میں جو کسٹم ڈیوٹی تھی اس کو 20 سے 40% کر دیا۔ اب کچھ حقائق میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں جو شوگر ملز کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں اندازاً 80 کے قریب شوگر ملز ہیں، جس میں 60 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے سالانہ شوگر کی پیداوار ہوتی ہے، جو پاکستان کی جو کنزمپشن ہے اس سے 10 سے 12 لاکھ میٹرک ٹن زیادہ ہے۔ 50% سے زیادہ فیکٹریاں جو ہیں شوگر ملز کی وہ سیاستدانوں کی ہیں، جس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، ہمایوں اختر صاحب، مختوم احمد محمود، ذاکا اشرف، ذوالفقار مرزا، نصر اللہ دھریشک، ہارون اختر، میاں اظہر، عباس سرفراز سمیت کئی سیاستدان جو ہیں وہ شوگر ملز کے مالک ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے پاس تقریباً 10 شوگر ملز ہیں۔ آصف علی زرداری اور انور مجید صاحب کے پاس تقریباً 17 شوگر ملز ہیں۔ ہمایوں اختر، ہارون اختر تقریباً 3 شوگر ملز کے مالک ہیں۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب جہانگیر ترین صاحب کے پاس بھی 2 شوگر ملز ہیں۔ اب میں چلتا ہوں اسکندر خان صاحب کی طرف۔ اسکندر خان صاحب، آپ اس وزیر اعظم نے جو ڈیسیجن کیا ہے اس کو شوگر مل ایسوسی ایشن اسے ویلکم کرتے ہیں؟ فارمرز کو اس سے فائدہ ہوگا، آپ اسے ویلکم کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب شوگر کین کی پرائس حکومت فکس کر رہی ہے 180 روپے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں حکومت 180 کرے، 200 کرے، 250 روپے کرے، کیونکہ شوگر کین کانسٹیٹیوٹ 80% آف دا کاسٹ آف شوگر۔ اس کے اوپر 8.5% ایکسائز ہے، 1.5% ٹرن اوور ٹیکس ہے، تو 90% قیمت حکومت فکس کر دیتی ہے۔ جب حکومت 90% قیمت فکس کر سکتی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی ایکس فیکٹری پرائس اور ریٹیل پرائس کو بھی فکس کر دے تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بٹ خان صاحب، حکومت نے کیا نہیں نا۔ نواز شریف صاحب نے تو ایک اعلان کیا ہے، انہوں نے تو شوگر مل ایسوسی ایشن سے استدعا کی ہے کہ آپ 180 روپے پہ اس کو خریدیں۔ صوبائی حکومتوں میں بھی کہا ہے اور سندھ کی صوبائی حکومت نے بھی سبسڈی وڈرا کر لی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 180 روپے ہی دیں شوگر ملز والے۔ اس پہ آپ کا پھر کیا رد عمل ہے؟ ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے تو خلوص میں یہ چیزیں کہی ہے، لیکن ہم اس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ گنے کے کسانوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، ان کو ایک معقول قیمت ملنی چاہیے، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن اس کے اندر کور ہونی چاہیے، تو اسی طرح ملوں کی بھی کاسٹ آف پروڈکشن کور ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا 50% تو ملے وہ سیاستدانوں کی نہیں ہے، 20% ضرور سیاستدانوں کی ہے، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی 30 شوگر ملز اور یہ ساری شوگر ملز اسٹاک ایکسچینج پہ کوٹڈ ہے، اور اسٹاک ایکسچینج پہ کوٹڈ ہونے کی وجہ سے اب پچھلے 3-4 سالوں میں کسی نے ڈیویڈنڈ بھی نہیں دیا ہے۔ تو شوگر انڈسٹری کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، بٹ خان صاحب عوام تو ہمارا تو تاثر یہ ہے کہ چونکہ شوگر لابی پاکستان میں بہت ہی طاقتور ہے، کمپٹیشن کمیشن میں بھی ہمارے جو رفقائے کار سے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شوگر مافیا جو ہے پاکستان میں جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت، یہ انتہائی طاقتور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کسٹم ڈیوٹی لگائی جاتی ہے تاکہ امپورٹ نہ ہو سکے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ مہنگی شوگر پاکستان میں بک رہی ہے، ورنہ کسٹم ڈیوٹی کیوں لگا رہے ہیں بار بار؟ دیکھیے، کسٹم ڈیوٹی ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں لگائی جا رہی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی جب آپ نے 180 گنے کی قیمت رکھ دی تو وہ چینی کے اندر 50 روپے آپ نے چینی کے اندر اس کی قیمت کا تعین ہوتا ہے۔ جب یہ کسانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے اور جو سبسڈی بھی جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، وہ کسانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ شوگر ملز کو دیا جاتا ہے شوگر مل مافیا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسٹم ڈیوٹی لگائی گئی، سبسڈی لگائی گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے آپ نے چینی بنانی ہے آج، اچھا میں اس پہ آتا ہوں ذرا ایک سیکنڈ، لیکن جو ایکسپورٹ میں 10 روپے فی کلو بھی، وہاں پہ بھی تو سبسڈی دی ہے نا حکومت نے، وہ کیا ہے پھر؟ دیکھیے، پھر ہمیں نہ دے چاہے کہ ہم سبسڈی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں سبسڈی جس طرح پچھلے دفعہ سندھ گورنمنٹ نے دی تھی ڈائریکٹ کسانوں کو، تو سبسڈی گورنمنٹ کسانوں کو ڈائریکٹ دے دے، ملوں کو اس درمیان سے نکالے۔ آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان کی ریکوائرمنٹ کوئی 4.5 ملین کنزمپشن ہے، آپ چینی بنا رہے ہیں تقریباً 5.5 ملین ٹن کے لیے، چینی بہت زیادہ ہے، نمبر 1۔ اور دوسری یہ تاثر بھی غلط ہے کہ عوام چینی کی مہنگائی کی وجہ سے پستی ہے، کیونکہ 70 سے 75% چینی کا استعمال صنعتی استعمال ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، مٹھائیاں ہیں، بسکٹ استعمال ہوتا ہے، اور صرف 30% کے قریب گھریلو استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ میں نے لاسٹ ٹائم ECC میں کہا تھا کہ پچھلے جو چینی کی قیمت 70-75 روپے چلے گئی تھی، بالکل غلط چلے گئی تھی پچھلے 2-3 سال پہلے، اور یہ گر کے قیمت 50 روپے ریٹیل تک آ گئی تھی۔ خان صاحب اگر پاکستان میں اپنی کھپت سے زیادہ چینی بن رہی ہے تو آپ چینی ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کمپیٹیٹو انڈسٹری کیوں نہیں بنتے؟ تو پھر آپ گنے کی قیمت معقول نہ رکھیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی گنے کی قیمت پاکستان میں ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گنے کی قیمت جو ہے وہ ہندوستان سے اور اس علاقے کے گرد و نواح میں دنیا میں جو گنے کی قیمت ہے، پاکستانی کسان گنا زیادہ مہنگا بناتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟
बनना नहीं बनाता है जनाब यहाँ पे हमारे को चाहिए था कि किसानों को उनकी पैदावार में इजाफा किया जाए। हर साल आप सपोर्ट प्राइस बढ़ा देते। आप देखिए आपने गंदम का क्या हाल किया, आपने सपोर्ट प्राइस इतनी बढ़ा दी है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप गंदम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या व्हीट माफिया है? अच्छा, ये बताएं कि आपने, जाहिर है कल से आप लोगों ने इस डिसीजन को एब्जॉर्ब किया होगा, आपका और शुगर मिल इंडस्ट्री का क्या ख्याल है कि जो वजीर आजम कह रहे हैं 180 रुपए, उस पे फिर रिटेल की जो प्राइस है जिसपे हमने जाके चीनी दुकान से खरीदनी है, कंज्यूमर ने खरीदनी है, वो कहां जाके ठहरेगी जो आप पहले ही 60-65 पे है? 180 के ऊपर मैं कहता हूँ 50 रुपए गन्ने की कीमत है, उसके ऊपर 10 रुपए बनवाई है, 10% के अंदर सैलरीज एंड वेजेस है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो 90% कॉस्ट आपने कर दी, तो चीनी की कॉस्ट बनी 60 रुपए, 4 रुपए उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स है। 64 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर 180 रुपए के हिसाब से। इसके अंदर आप किसी तजिजियाकार से मशवरा कर ले, किसी अकाउंटेंट को रख ले, गवर्नमेंट की अपनी फिगर्स भी ये कहती है। तो आप ये क्यों करते कि एक साइड को आप नहीं, तो मुझे बताएं ना, ये 64 तो आपने 64 रुपए तो कह दिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी, तो हमें कंज्यूमर को दुकान से रिटेल में जिसने 2 किलो लेनी है, 1 किलो लेनी, कितने की मिलेगी? उसको मिलनी चाहिए, आप 66 में मिलनी चाहिए, आप एक्स फैक्ट्री प्राइस। अजीब बात करें, अभी हमें 60-65 की मिल रही है भाई खान साहब। देखिए वो उसका हमारे पे दारुल नहीं है। जब एक दफा मिल से चीनी चले गई तो मार्केट में मिडिल मैन है, वो फैक्टर्स डिटरमिन करती है। जबकि चीनी एक्स फैक्ट्री प्राइस इस वक्त भी 53 रुपीज है। आप 53 रुपीज से 64-65 की कहते हैं, 11 रुपए का मार्जिन है रिटेल के अंदर। शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे सिकंदर खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन। और लग ये रहा है कि वजीर आजम के इस फैसले के बाद कंज्यूमर लेवल पे आवाम के लिए चीनी की कीमत में, किसान को तो फायदा होगा लेकिन चीनी की कीमत में खातिर खा इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।